औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज के इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लाइव सेशन में आप सबको अस्सलाम वालेकुम और हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बाअदब होकर सेशन का आगाज करते हैं। मुकम्मल तवज्जो के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुत्तसिल होकर यहाँ हाजिर होंगे। यहाँ हाजिर रहें ताकि हम मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें। ये किताब बाबाजी हुजूर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह ने लिखी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान अप्रूवल के बाद। इससे इस किताब के मकाम, इसकी कद्र और अहमियत और इससे हासिल होने वाले अनवारात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सब अपने माइक ऑफ रखें और सेशन के बाद जब आपको अपना हासिल तफक्कुर पेश करने की दावत दी जाए तो हैंड रेज कीजिए और अपनी बात करने पर माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर और जामिया अंदाज में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अपना हासिल तफक्कुर पेश कर सकें। हम इस किताब को सिर्फ एक कहानी समझकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसके पैगाम को अपनी अमली ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारने और बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन के बाकायदा आगाज के लिए अब मैं रुखसाना मैम को दावत देती हूँ। जी मैम। बहुत शुक्रिया अनीबा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर 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 रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम अली सैयदना इब्राहीम फिल आलमीन हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सलामुन अलल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मुस्लिम ख्वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में आप सबका खैर मकदम। जैसे कि अभी अलीबा जुनैद साहिबा ने बताया कि इस सेशन में हुजूर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह साहब की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 का आजकल हम मुताला कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस्सा आज इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे। अब तक हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से से क्या जाना, क्या सीखा, क्या समझा, क्या हिकमतें हमें समझ आई हैं, क्या राज हमें पता चले हैं, कौन सी कहानी इसमें पोशीदा है। कोई बात जो आपको अभी तक जो हमने पढ़ा उस हवाले से कोई बात अगर आपको याद हो तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिए और इस हवाले से जो भी बात करना चाहें कर सकते हैं। जी आयशा महमूद साहिबा, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मैं कुछ शेयर करूंगी। लास्ट वीक जो हमने हज़रत सुलेमान के वाक़े से रैप किया था, हमने पढ़ा था, उसमें 3 वाक़यात हाईलाइट हुए थे। सबसे पहले इसमें आज़म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसके बावजूद कि जलील व क़द्र नबी और अज़ीम शान सल्तनत के बादशाह थे, अपनी हाजत के लिए बाहर गए तो इनकी इसमें आज़म वाली अंगूठी जिनों के बादशाह ने छीन कर तख्त शाही पर बैठ गया। हज़रत सुलेमान से सब कुछ छिन गया और आप अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ निकल गए। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा ज़ाहिरी लॉस था। पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया और किसी किस्म का शिकवा ना किया। यहाँ ये मुझे फील होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम न्यूट्रल हो गए और गम अपने ऊपर ना आने दिया। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे और जंगल में एक खातून के घर के बाग में जाकर सो गए। अल्लाह ताला को इनकी राज़ी व रज़ा वाली क्वालिटी निहायत पसंद आई
اور ان کی انگوٹھی واپس ان کو مل گئی ایک مچھلی کے پیٹ سے۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی بھی چیز گمی ہوئی مل سکتی ہے کہیں سے بھی۔ دوسرا واقعہ جو ہائی لائٹ ہوا 7 لاکھ دیگوں کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے رب العالمین، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انسسٹ کرنے پر آپ نے مخلوق کی دعوت کا اہتمام کیا اور 7 لاکھ دیگیں بنوائیں جو کہ ایک ہی مچھلی سب کھا گئی۔ وہ بولی، میرا رب مجھے ایسے 3 لقمے روزانہ کھلاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سر بسجود ہو گئے اور مزید عاجزی میں آ گئے۔ ان سب نشانیوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام عین الیقین کے درجہ پر فائز ہوئے اور اپنی آنکھوں سے سب مشاہدہ کرنے کے بعد اور زیادہ عاجزی میں آ گئے۔ حضرت سلیمان کی وفات ان کی لاٹھی ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہوئی، اور یہ واقعہ پڑھ کے بڑی اداسی ہوئی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ صاحبہ۔ جی ہمارے باقی پارٹیسپینٹس جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایک پوائنٹ جو اب تک ہم کافی جان چکے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے، بہت سی باتیں بیان ہوئی، ان میں سے کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک بات بھی اگر آپ کو یاد ہے تو آپ شیئر کیجیے۔ عالی شان محل جب تعمیر ہوا، آج ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے محل اور خوبصورت بلڈنگیں کتنی پیاری ہوتی ہیں، تو قوم جنہ یعنی پوشیدہ ذہن اور پوشیدہ جو کونے قدرے تھے عالی شان محل میں، وہ بھی شامل ہوئے، جیسے کہ پانی کا حوض۔ دیکھنے والے کو نظر آتا تھا کہ پانی ہے، لیکن وہ شیشوں کے جوڑ بنے ہوئے تھے پانی کے اوپر، تو وہ قوم جنہ یعنی کہ چھپے ہوئے پوشیدہ پہلو بھی اس میں شامل تھے محل کی تعمیر میں۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ اتنی کمال حاصل ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا، خود سے منسوب نہیں کیا۔ عالی شان بادشاہت کو فرمایا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسرا نقطہ تھا اسم اعظم کا، کہ اسم اعظم جو انگوٹھی تھی جس کے اوپر فیصلے مہر ہوا کرتے تھے، اس میں جیسے کہ مال کی محبت میں، گھوڑوں کی محبت میں ہلکی سی لغزش ہو گئی، تو آج باقی نبیوں کی طرح آپ کو بھی ایک آزمائش سے گزارا گیا۔ تو دیووں کا بادشاہ حمود اللیث نے کنیز سے انگوٹھی چھین لی اور تخت پر براجمان ہوا، تو دربار والے انبیاء کرام کی صفت نہ پا کر ذرا مشکوک ہوئے اور انہوں نے تورات پڑھ کر حمود کو بھگا دیا۔ تو اس طرح وہ حمود نے بھاگتے ہوئے وہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی، اور سلیمان علیہ السلام جب مچھیروں کے ساتھ مچھلی پکڑنے گیا تو مچھلی لے کر گھر آیا اور بیوی کو کہا کہ مچھلی کاٹ کر پکائے، تو اس میں سے انگوٹھی مل گئی، جس سے آپ کی بادشاہت ریسٹور ہوئی۔ مچھلی کی خوراک میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے اپنی دسترخوان پر اپنی ساری پاور دیکھتے ہوئے ذہن میں خیال آیا کہ ایک ٹائم کا اگر میں کھانا کھلاؤں تو میں اللہ کے مخلوق کو کھلا سکتا ہوں۔ ایک خیال ذہن میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور اجازت دی، تو آپ نے 7 لاکھ دیگیں پکوائیں، دسترخوان سجایا، ایک مچھلی آئی اور سب کچھ کھا کر بولی یہ تو میری ایک خوراک ہے، باقی 2 خوراکیں اور دیں، کیونکہ اللہ تو مجھے روزانہ 3 خوراکیں کھلاتا ہے اس طرح کی۔ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے اور تعریف فرمائی کہ بے شک اللہ ہی تمام مخلوق کو رزق دے سکتا ہے، کسی انسان کے یا کسی اور کے بس میں نہیں۔ آپ کی صحت، اتنی بادشاہت، اتنی پاور ہونے کے باوجود آپ ایک بار بیمار ہو گئے اور ناطاقتی کی وجہ سے لیٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ آپ نے کہا سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری شان شوکت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ دیمک، آپ جب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، عصا پکڑا ہوا تھا، دیمک نے عصا کو کاٹ دیا۔ جب آپ گر گئے تو جنات نے کہا کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ محنت نہ کرتے رہتے بلکہ آزاد ہو جاتے۔ ہاروت ماروت کے قصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ علم جو صفات الہی پر مشتمل تھا، جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا، شیاطین کے پیروکاروں نے اس کو غلط استعمال کیا اور آخرت کا خسارہ کمایا۔ مدفون نوشتے میں ہم نے پڑھا کہ تمام وہ نوشتوں میں کیا تھا کہ جتنی مخلوقات ہیں، ہاروت ماروت نے جو علم دیا تھا کہ
جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، وہ کس طرح کس فریکوینسی پر کام کر رہی ہیں۔ وہ جو نوشتے تھے، جب وہ شیطان کے پیروکاروں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اس فریکوینسی کو غلط استعمال کیا اپنے ذات کے لیے، جس سے نقصان کے باعث بنا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح حسنت صاحب آپ نے کافی پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کی. ہمارے باقی جو پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے، ایک چونٹی والا واقعہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ہدہد والا بھی. کوئی آپ میں سے کچھ تو بتائے، کچھ تو کہیے. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا اس بارے میں کہ ان کے پاس کتنا علم ہوتا ہے؟ کیا واقعی جو وہ بتاتے ہیں تو انہیں علم ہوتا ہے اس کا؟ کیا ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے اس ریفرنس سے کسی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سب جانتے ہیں اس بارے میں، اس کے باوجود خاموش ہیں. اس سیشن کا مقصد کچھ پڑھنا نہیں ہے، اس سیشن کا مقصد انٹریکشن ہے کہ ہم سب بات کریں. جو بھی ذہن میں آتا ہے، جو بھی خیال آپ کو عطا ہوتا ہے، جب ہم یہاں متصل ہو کے بیٹھتے ہیں اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال میں، آپ کے ذہن میں جو بھی خیال ہے اسے شیئر کر سکتے ہیں. آپ سب کا خیال، آپ سب کے ذہن میں جو بھی بات آتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، وہ قابل قبول ہے. یونٹی کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا، وہ کچھ یاد ہے کہ ہم نے یونٹی والا جو واقعہ پڑھا تھا اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی تھی؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ جب چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا تھا تو اس نے کیا کہا تھا واقعی چیونٹیوں سے؟ جی تاج محل صاحبہ، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنی چپ توڑ دیں، سب بات کریں. جی تاج محل صاحبہ. السلام علیکم. کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا تو میں نے کہا میں بول دیتی ہوں. پتہ نہیں جیسا بھی ہے، بٹ یہی تھا جیسے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں چونٹی کا واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو جو چونٹی کی ملکہ تھی تو انہوں نے اپنے جو ان کے قبیلے کی چونٹیاں تھیں ان کو کہا کہ جلدی سے چھپ جاؤ، کہیں کچل نہ دیں تمہیں. آئی مین جو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. تو تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور پھر وہ اس کو اپنی ہتھیلی پہ بٹھایا اور تو آئی تھنک یہی تھا، یہی والا آئی تھنک آپ اس کو ہی ریفر کر رہی تھی. تو اس میں ہمبلنس ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت زیادہ ہمیں نظر آئی. جی جی، اور چیونٹی کے ریفرنس سے کیا سمجھ آئی؟ چونٹی کے ریفرنس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک تو اپنی کمیونٹی کی اس نے چونٹی جو ہے اس نے اس کی سیفٹی کو پریفرنس دی، اور دوسرا یہ کہ ایک آئی تھنک ان میں ڈائلاگ ہوا تھا جو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، اس لیے میں ہینڈ بھی ریز نہیں کر رہی تھی، کہ آئی تھنک اسی طرح کا کوئی ڈائلاگ تھا نا کہ دونوں میں کہ سلیمان علیہ السلام کنگ ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن میں جو ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بادشاہ آئی مین انہوں نے اس کو ہتھیلی پہ اٹھایا تھا تو کچھ اس طرح کا اس نے مفہوم کچھ اس طرح ہی کا بن رہا تھا نا کہ ایک بادشاہ کی ہتھیلی میرا کیا ہے اس وقت، کچھ ہے، تخت ہے یا کچھ ہے. تو بہت شکریہ تاج محل صاحبہ، آخر آپ نے ہمت کی، حوصلہ کیا اور بہت اچھا. ہاں بس میں نے ہمت کر لی، حالانکہ مجھے صحیح سے وہ ریکال نہیں ہو رہی تھی چیزیں. سوری. جب ہم چپ کرتے ہیں تو ذہن میں پھر آتا چلا جاتا ہے اگلی زیادہ لوگوں کے ساتھ. جگہ سائمہ تو صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی سائمہ صاحبہ. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی سائمہ صاحبہ. جی باجی، میں نے پچھلی دفعہ بھی اسی سیکشن میں یہی بتایا تھا کہ چونٹی کے جو اس نے اپنی کمیونٹی کو اپنے ساتھ مطلب کہ اس کو بھی محفوظ کیا اور ان کو بھی یہی اطلاع دی کہ مطلب کہ سلیمان کا جو لشکر آ رہا ہے تو اپنی حفاظت کرو اور بچو. تو ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم صرف اپنا نہ سوچیں، ہم اپنی پوری کمیونٹی کا بھی سوچیں. تو مطلب کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے ساتھ اپنی کمیونٹی کو، اپنے رشتوں کو بھی بچا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا جو حضرت سلیمان کے ساتھ جو لشکر ان کا ساتھ ساتھ چل رہا تھا ایک ہی لائن میں، تو میں نے اس دفعہ بھی یہ بولا تھا کہ اگر ہم اپنے جو بڑے مطلب جو ہمارے استاد ہیں یا ہمارے جو بڑے
مرشد ہیں، اگر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم وہ سب کچھ پا سکتے ہیں جو ہمیں اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے بہت کچھ ہے، اور جو قرآن کو سمجھے اور ان کے لیے کھلی کتاب ہے. تو ہمیں اگر اپنے مرشدوں کا ساتھ ہو، اپنے استادوں کا ساتھ ہو، تو ہم سب کچھ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ہم اللہ کا عرفان بھی حاصل کر سکتے ہیں. مجھے یہی سمجھ آیا. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ سائمہ فیروز صاحبہ. لیچی آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارا امتحان ہی شروع ہو گیا، لیکن اگر صرف میں ہی بولتی رہوں گی اور میں زیادہ بولوں گی تو پھر آپ بور بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایکٹیو رہنے کے لیے، زیادہ کنیکٹڈ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب پارٹیسپیٹ کریں. آئیے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. مدھم ارتعاش. پریویس سیشن میں اگر آپ کو یاد ہو تو بات ہم نے کی تھی کہ جو مختلف مخلوقات ہیں وہ کس طرح کی فریکوینسی تک کی آوازیں سن سکتی ہیں. اسی ریفرنس سے بات مزید ہو رہی ہے کہ مچھلیاں بھی سمندر میں انتہائی مدھم ارتعاش کو محسوس کر لیتی ہیں، یعنی وائبریشنز کو. انسان میں دیکھنے کی حد کی رینج بہت کم ہوتی ہے، جبکہ شہد کی مکھی ماورائے منفشی شعاعیں یعنی الٹرا وائلٹ ریز دیکھ سکتی ہیں. انسان کے مقابلے میں شاہین کی آنکھ کسی چیز کو 8 گنا بڑا دیکھتی ہے. حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اور قلندر شعور کے بانی قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ تاج الدین بابا میں شعر کی عقیدت کے عنوان سے ایک واقعے کی علمی توجیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. ایک دن بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ باقی شریف کے جنگل یعنی بھارت میں چند لوگوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے. نانا رحمت اللہ علیہ مسکرا کر کہنے لگے، میاں جس کو شیر کا ڈر ہو وہ چلا جائے، میں تو یہاں ذرا سی دیر آرام کروں گا. خیال ہے کہ شیر ضرور آئے گا، جتنی دیر قیام کرے اس کی مرضی، تم لوگ جاؤ، کھاؤ پیو اور مزے کرو. بعض لوگ ادھر ادھر چھپ گئے اور زیادہ تر چلے گئے. گرمی کا موسم تھا، درختوں کا سایہ اور ٹھنڈی ہوا خمار کا طوفان اٹھا رہی تھی. نانا ابدبیز گھاس پر لیٹ چکے تھے، آنکھیں بند تھیں، فضا میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا. چند منٹ گزرے تھے کہ جنگل بھیانک محسوس ہونے لگا. اس کے بعد بھی کچھ وقفہ ایسے گزر گیا جیسے شدید انتظار ہو. یہ انتظار کسی سادھو، کسی جوگی، کسی اوتار، کسی ولی یا کسی انسان کا نہیں تھا، بلکہ ایک درندے کا تھا جو کم از کم میرے ذہن میں قدم بقدم حرکت کر رہا تھا. یک نانا رحمت اللہ علیہ کی طرف نگاہیں متوجہ ہو گئیں. ان کے پیروں کی طرف ایک طویل القامت شیر ڈھلان سے اوپر چڑھ رہا تھا، بڑی آہستہ خرامی سے، بڑے ادب کے ساتھ. شیر نیموا آنکھوں سے نانا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہا تھا. ذرا دیر میں وہ پیروں کے بالکل قریب آ گیا. نانا گہری نیند میں بے خبر تھے. شیر زبان سے تلوے چھو رہا تھا. چند منٹ بعد اس کی آنکھیں مستانہ واری سے بند ہو گئیں. اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا. نانا تاج الدین رحمت اللہ علیہ ابھی تک سو رہے تھے. شیر نے اب ذرا ہمت کر کے تلوے چاٹنا شروع کر دیے. اس حرکت سے نانا کی آنکھ کھل گئی. اٹھ کر بیٹھ گئے. شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے، تو آ گیا، اب تیری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں تجھے تندرست دیکھ کر بہت خوش ہوا. اچھا اب جا. شیر نے بڑی ممنونیت سے دم ہلائی اور چلا گیا. حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے پر بہت غور کیا. یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ شیر پہلے کبھی نانا کے پاس آیا تھا. مجبوراً
اس امر کا یقین کرنا پڑتا ہے کہ نانا اور شیر پہلے ہی سے ذہنی طور پر روشناس تھے۔ روشناسی کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ انا کی جو لہریں نانا اور شیر کے درمیان رد و بدل ہوتی تھیں وہ آپس کی ملاقات کا باعث بنتی تھیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جانوروں میں بھی کشف ہوتا ہے اور اس معاملے میں انسان اور دوسری مخلوق یکساں ہے۔ انا کی لہریں کیا ہیں؟ اس حوالے سے جناب خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب لکھتے ہیں کہ انا کی لہریں لامتناہیت میں بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ ان لہروں کے لیے زمانی مکانی فاصلے موجود ہی نہیں ہیں۔ روشنی کی لہریں جن فاصلوں کو کم کرتی ہیں، انا کی لہریں انہی فاصلوں کو بجائے خود موجود نہیں جانتی۔ ان لہروں کے ذریعے انسان، نباتات، حیوانات، جمادات سب تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ کائنات کا پھیلاؤ لہروں کے اوپر قائم ہے۔ جو شخص لہروں کے نظام اور لہروں کے پھیلاؤ سے جتنا واقف ہو جاتا ہے، اسی مناسبت سے اسے ماورائی دنیا کا ادراک ہو جاتا ہے۔ درج والا مثال ثابت کرتی ہے کہ حیوانات عقل و شعور رکھتے ہیں۔ ان میں زندگی گزارنے کی قدریں انسان کی معاشرتی زندگی سے کافی حد تک مماثلت رکھتی ہیں۔ چیونٹی جیسی انتہائی چھوٹی مخلوق کی عقل کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی دعوت کی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور عظیم بادشاہ سے دانشمندانہ گفتگو کی تھی۔ چیونٹی جیسی ننھی مخلوق کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے۔ اس ننھے سے کیڑے میں وہ تمام نظام موجود ہے جو انسان کی زندگی میں داخل ہے۔ چیونٹیوں کا خاندان ہزاروں افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں مختلف شکل اور رنگ و روپ کی چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ پورے خاندان میں ایک ملکہ ہوتی ہے۔ پوری آبادی میں اس کا حکم چلتا ہے اور ہر رکن اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ آبادی میں فنکار چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں، انجینئر بھی ہوتی ہیں، ماہر باغبان بھی ہوتی ہیں اور چیونٹیوں کی فوج بھی ہوتی ہے۔ ان میں اثار و قربانی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ درزی، سائنسدان اور ٹائم سپیس سے آزاد چیونٹیاں بھی اپنے فرائض مکمل طور پر انجام دیتی ہیں۔ یہ ننھی سی مخلوق اس قدر نظم و ضبط اور تعاون سے کس طرح کام کرتی ہے؟ نظم و ضبط اور تعاون باہمی سے رہنے کا طریقہ اس مخلوق کو قدرت سکھاتی ہے۔ علم الکتاب، قرآن اور دیگر آسمانی صحائف میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں صرف کہانی بیان نہیں کی کہ کہانیاں سنا کر ہمیں مرعوب کرے۔ اللہ ہمیں کیوں مرعوب کرے گا؟ ہماری حیثیت اور حقیقت ہی کیا ہے؟ اللہ کے علوم لامتناہی ہیں۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر خود بھی قدم بڑھائیں۔ اس قصے کا منشا یہ ہے کہ ہم بھی ہدایت کی راہ اختیار کریں۔ اللہ نے اس ضمن میں جنات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جنات انسانوں کے زیر اثر آ سکتے ہیں۔ اگر اس علم کو آسمانی کتاب میں تلاش کریں جس کو علم الکتاب کہا گیا ہے تو یقیناً وہ علم انہیں مل جائے گا جو انسان کو نہ صرف جنات پر بلکہ پوری کائنات پر فوقیت دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعے میں ایک پرندے ہدہد کی دانشمندی کا تذکرہ ہے۔ ہدہد کا دیر سے آنا اور ملکہ سبا سے متعلق اطلاع دینا اور یہ بتانا کہ وہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے اور ہدہد کا پیغام لے کر جانا، یہ سب باتیں نکات سے خالی نہیں ہیں۔ ان باتوں میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے جسم پر مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس کے سر پر تاج ہوتا ہے اور ہدہد زمین کے نیچے پانی کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح انسان گلاس کے اندر پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد کھوجی تھا، اس کی ڈیوٹی پانی تلاش کرنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لنگر، لشکر میں لنگر تقسیم کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام روزانہ 5000 اونٹنیاں، 5000 بیل اور 20,000 بکریاں ذبح کرواتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے
جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے ان کا روب و دبدبا دور دراز کے علاقوں تک پھیل جائے گا، رشتہ داروں اور اجنبی لوگوں کو برابر برابر کے حقوق دیں گے، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کچھ نقصان نہیں دے گی۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی کس دین پر ہوں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دین حنیف پر۔ وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ان کے زمانے کو پائے گا اور ان پر ایمان لائے گا، لہٰذا جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دیں۔ وہ انبیاء کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ جب علاقے کی سیر کے لیے ہدہد نے ہوا میں پرواز کی اور اتنی اونچی اڑان اڑا کہ لگتا تھا کہ ہدہد اور آسمان قریب ہو گئے ہیں، ہدہد نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت اور ہرا بھرا باغ ہے۔ باغ کی کشش نے ہدہد کو اپنی طرف کھینچ لیا اور باغ میں ایک ہرے بھرے درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ وہاں ایک یمنی ہدہد پہلے سے موجود تھا۔ دونوں میں بات چیت ہوئی۔ یمنی ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد یغفور کو بتایا میں اسی ملک کا باشندہ ہوں، یہ باغ ملکہ بلقیس کا ہے۔ ملکہ بلقیس کی حکومت میں بہت سے امراء ہیں اور ملکہ کی فوج میں 12,000 سپہ سالار ہیں۔ میرے ہم جنس دوست آپ کہاں سے آئے ہیں؟ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ملکہ بلقیس کا محل دکھاؤں تاکہ تمہیں اس کی شان و شوکت کا اندازہ ہو جائے۔ یغفور نے کہا میرے دوست میں حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کے دربار میں ملازم ہوں، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں پانی فراہم کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی تو مجھے تلاش کریں گے اور وہ مجھے نہیں پائیں گے تو ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد نے کہا اگر تم ملکہ بلقیس کی خبر اپنے آقا کو دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ ہدہد یغفور ملکہ بلقیس کی سلطنت اور وہاں کے حالات کا پتہ لگانے یمنی ہدہد کے ساتھ چلا گیا اور وہاں سے رخصت ہو کر عصر کے وقت اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پانی کے لیے ہدہد کو نہ پایا تو فرمایا میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، کیا ذبح کر ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ عقاب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے نگران عقاب کو حکم دیا کہ کہیں سے بھی لا کر ہدہد کو میرے سامنے پیش کر۔ عقاب نے اتنی بلندی پر پرواز کی کہ اسے دنیا ایسی نظر آنے لگی جیسے آدمی کے ہاتھ میں پیالہ نظر آتا ہے۔ عقاب کو ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب نے جھپٹ کر اسے پکڑنا چاہا۔ ہدہد نے احتجاج کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کرو اور میرے ساتھ برائی کا ارادہ نہ رکھو۔ عقاب نے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے کہ تجھے سخت سے سخت سزا دیں گے یا تجھے ذبح کر ڈالیں گے؟ ہدہد نے یہ سن کر کہا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ فرمایا ہے اللہ کے نبی نے؟ عقاب نے کہا ہاں یہ فرمایا ہے کہ اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی کھلی دلیل پیش کر دے تو معاف کر دیں گے۔ ہدہد نے کہا تب تو میری جان بخشی ممکن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کو ان کے مناسب حال پر سزا دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سزا یہ تھی کہ پرندے کو دھوپ میں ڈال دیتے تھے یا چیونٹیوں کو کھانے کے لیے دے دیتے تھے، بعض کو پنجروں میں قید کر دیتے تھے، قصوروار پرندے کو اس کے قبیلے سے جدا کر دیتے تھے اور دوسرے پرندے اس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ سزا کی مدت پوری ہونے کے بعد اسے آزاد کر دیا جاتا تھا۔ حکمت حضرت سلیمان علیہ السلام جو انسان تھے، انسانوں، جنات، پرندوں، چرندوں اور درندوں پر حکومت کرتے تھے، ان میں کوئی سرکشی کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ سرکشی کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے لیے کہا۔ نمبر 3 باوجود اتنے بڑے لشکر کے جس میں جنات، انسان، پرندے وغیرہ شامل تھے، اللہ انہیں اس تمام لشکر کی شکم سیری کے لیے رزق فراہم کرتا تھا۔
نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ پرندے شعور رکھتے ہیں، لہٰذا ہدہد پرندے کی عقل و شعور انسان کو فہم و فراست فراہم کرتی ہے کہ پیغامات کی ترسیل کا کام انسانوں کی طرح حیوانات سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس قصے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک ایسا جن بھی تھا جو 1 یا 2 ساعت میں ملکہ سبا کا تخت یمن سے بیت المقدس لا سکتا تھا۔ یمن اور بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1500 میل ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کے سلسلے میں انسان کی رسائی جنات سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھتا ہے۔ ایسے ہی انسان ملکہ کا تخت ایک آن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آیا۔ اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آسمانی کتابوں میں وہ علم موجود ہے جس سے نوع انسانی ہر طرح کا استفادہ کر سکتی ہے۔ اس میں نبی ہونے کی کوئی شرط نہیں، بلکہ ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ کتاب کا علم یعنی علم الاسما سیکھ کر بندہ ایسی مسند پر براجمان ہو جاتا ہے جہاں اسے کائنات میں تصرف کرنے کی صلاحیت ودیت کر دی جاتی ہے اور زمان و مکان اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ ٹائم کی نفی کر سکتا ہے اور سپیس اس کے حکم سے سمٹ جاتی ہے۔ اور اب آخر میں تفکر، اس صلاحیت کو کوئی بندہ ٹھکرا دے اور سمجھے کہ میری کیا حقیقت ہے کہ میں اس علم کو سمجھ سکوں تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بندے کا تذکرہ کر کے یہ صلاحیت عام کر دی ہے، بشرطے کہ وہ تفکر سے کام لے اور اسے تلاش کرے۔ ٹائم لیس کا قانون بیان کر کے پیغمبروں کی فضیلت کو کم کرنا ہرگز ہمارا منشا نہیں ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے منتخب اور نوع انسانی کا جوہر ہوتے ہیں، اور نوع انسانی کے تمام علوم، مخزنوں، منبع بھی اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ نوع انسانی کا ہر فرد پیغمبروں کے علم سے استفادہ کر کے مابرائی دنیا میں تصرف کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ایجادات کا بنیادی قانون بیان کیا ہے۔ ہم نے سلیمان و داؤد کو ایک علم دیا جو اللہ کی طرف سے انسپائر ہوا ہے۔ انسپائر ہونا خواہ وہ سن کر ہو یا منظر دیکھ کر ہو، باہر صورت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے علم کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے چنانچہ اللہ کے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے علم کا نزول ہوتا تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ ہی کا علم ہوتا ہے۔ مختلف سائنسی ایجادات مثلا ہوائی جہاز، ٹیلی فون، وائرلیس ٹی وی، کمپیوٹر، مہلک ہتھیار، لیزر شعاؤں کی دریافت بھی اسی وقت ممکن ہوئی جب لوگوں کو اللہ کی طرف سے نئی نئی ایجادات و اختراعات کا علم انسپائر کیا گیا، اس لیے کہ علم کے بغیر کسی شے کا وجود ممکن نہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کے ساتھ تن من دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے اور اسے زندگی کا مقصد قرار دے دے تو وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اب آپ بتائیے کون سا پوائنٹ آج آپ کو بس بہت ہی خاص لگا، بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اس میں اتنے قوانین بیان کیے گئے ہیں، اس میں اتنی حکمتیں ہیں، کیا ہی خوبصورت قصہ اور اتنے پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر کی دنیا، باطن کی دنیا کیا ہے جناب؟ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کسی ایک پوائنٹ پہ بھی آپ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں۔ جی اصغر صاحب، خوش آمدید۔ السلام علیکم جی۔ ابھی وعلیکم السلام۔ اتنی وسعت ہے کہ ذہن احاطہ نہیں کر پا رہا، پھر بھی اپنا حصہ ڈالتا ہوں کلاس میں کہ ہم نے فارمولہ دیکھا ہے کتاب لوح و قلم میں کہ جو کچھ باطن میں ہے وہ اگر باطن میں موجود نہ ہو تو ظاہر میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز ڈسپلے میں آ سکے نا۔ یہ اب علمی طور پہ تو بات مجھے پتہ لگی ہے، اس کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، مشاہدہ تو شاید ابھی نہیں ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ
हारूत मारूत से लेके पीछे जितनी भी हम वो तालीम की बात की गई है उसमें चरिंदों परिंदों और जानवरों की जो बोलियां थी, फ्रीक्वेंसी की लहरें थी, उन वो फ्रीक्वेंसी की लहरें वेव्स की तालीम दी गई है, जिसको आज हम कम्युनिकेशन, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की तालीम उस टाइम भी दी गई। फिर मध्यम अर्थाश में हमने पढ़ा कि वो लहरें, वो तालीम दी गई जो सुनने में नहीं आ सकती कानों में, वो मन में चल रही हैं, अंदरूनी तौर पे हमारे लहरें चल रही हैं। अब वो जो जितनी भी मखलूक़ात सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अटैच थी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर भी वो मौजूद थी और उनकी इतनी पावर अल्लाह ताला की उनके पास थी कि वो ज़ाहिर में भी उनके साथ ही सफ़र करती थी, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह करती थी अल्लाह ताला की। तो जितना मैं अपने मन में कोशिश करूँगा कि बातन में अल्लाह ताला की सिफ़ात को समझूँगा, उतना ज़ाहिर में वो चीज़ मेरे डिस्प्ले में बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। और इसी किस्से में हमने पढ़ा कि वो जो सिफ़ात थी जानवरों की, परिंदों की, उसको मिसयूज़ करने के बाद जो उस कौम ने खसारा किया अपने लिए, आज मैं वो गलती ना करूं। अगर मेरे पे कोई बात खुल रही है तो मैं उसको मस्बत फ़ायदा लूँ, उससे मैं अपने लिए हिदायत हासिल करूँ, जैसे बाबूजी फरमाते हैं कि हम उससे हिदायत हासिल करें। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी आयशा महमूद साहिबा। जी रुखसाना जी, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। और मैं सोच रही थी ये शेर वाला वाकया, तो दाना ताजुद्दीन के बारे में ये सुना हुआ है कि ये ना इनकी वो प्रेजेंस बड़ी सूदिंग होती थी। जो लोग सराउंडिंग में बैठते थे ना, जैसे कोई अगर किसी मुश्किल में या कोई परेशानी में या स्ट्रेस में, तो उनकी प्रेजेंस से ही उन अगले बंदे को ना सूदिंग होता था। तो मुझे लगता है जैसे वो शेर जो है वो आया है उनके पास, और आई थिंक बीमार था या क्या, तो वो उसने अ, उनकी प्रेजेंस फील की। वो मतलब सूद हुआ, रिलैक्स हुआ, और फिर नाना ताजुद्दीन उनको उसको शेर को वापस भेज दिया। मतलब इतना मतलब इंस्पायरिंग है ना ये। मतलब मैं सोच रही हूँ कि आजकल कहाँ ऐसा होता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और बहुत बहुत जबरदस्त है ये तो। जी आयशा, थैंक यू वेरी मच। आपने ये भी तो सुना होगा, जो अल्लाह का हो गया तो अल्लाह उसका हो गया, और जिसका रब उसी का सब। तो फिर हर जी चीज ही को तो इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया गया है। अगर हम इस एंगल से देखें तो जी इल्मुल अस्मा क्या है, हम चाहेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स आज ये भी बात करें, क्योंकि जब तक हम इल्मुल अस्मा के बारे में नहीं जानते होंगे कि ये इल्मुल अस्मा होता क्या है, प्रैक्टिकली हम अपने आसपास देखें तो इल्मुल अस्मा के रेफरेंस से हम कायनात को कैसे देखते हैं, तो फिर हमें आसिफ बिन बरखिया वाले इल्म की समझ नहीं आ सकती। तो इस पे भी थोड़ा सा गौर कीजिए, इस पे भी अगर हो सके तो बात कीजिए। हुदहुद वाला जो आज हमने पढ़ा, कि ये जो हम अटेंडेंस की बात करते हैं, हमारे एक ऑफिशियल जो डिसिप्लिन होता है ऑफिस में, तो उसके लिए भी कहीं आपको लगता है कि कोई हमें एक तरीका बता दिया गया, एक फार्मूला कोई हमें दिया गया है कि क्या अटेंडेंस चेक करने का तरीका क्या होगा, और किस सूरत में स्पेस दी जा सकती है, किस सूरत में स्पेस नहीं दी जा सकती? हम चाहेंगे कि इस हवाले से भी बात करें। फिर औकात से क्या मुराद है, यहाँ अभी हमने देखा कि क्या आपका ध्यान कहीं अहले तकमीन की तरफ जाता है जब आप उकाब की बात करते हैं, या कहीं कि हर एक पे कोई और भी निगरान है हुदूद की निगरानी के लिए, या उसको देखने के लिए ये जो उकाब को भेजा गया? जरा इस तरफ को भी जरा सोचें, और हमें इस बारे में भी अगर हो सके तो कुछ बताइए। और इसी दौरान में हम खालिद फैरोज साहब को सुन लेते हैं। आप सोचिए, फिर बाकी पॉइंट्स पे आप बात कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई पॉइंट्स हैं तो आप बात कर सकते हैं। जी खालिद फेरोज साहब, खुश आमदीद। जी वाजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम असल अस्सलाम। में इस सारे किस्से में इतने सारे पॉइंट्स हैं कि शायद ही अ, हम उन सारी चीज़ों पे सब मिलके भी बात कर सकें। तो जी एक सिर्फ 2 सेंट अपने करूँगा।
کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام روحانیت کی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو ایک انسان اچیو کر سکتا ہے، اور وہ کیسے کر سکتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ علم الاسماء جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے علم الاسماء حاصل کرنا، اس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. جیسے آخر میں بابا جی نے لاسٹ جو اس کی حکمت والے اس میں سمری پیش کی ہے کہ انسپائر ہونا یا سن کر یا منظر دیکھ کر اللہ ہر صبح صورت اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے تو وہ اس سے ہمیں ایک قسم کی انسپائریشن سے ہی سبق ملتا ہے. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ڈسکشن ہوا ہے نا اس میں جیسے آپ نے حدود کی بات کی یا عقاب کی بات کی، یہ سب ہمارے اندر کی باتیں ہیں جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے یہاں پہ آخری اس میں فرمایا گیا ہے نا سمری میں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کے ساتھ تن من دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے اور اسے زندگی کا مقصد قرار دے تو وہ چیز اس سے حاصل ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری ہوگی. تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ہر انسان اچیو کر سکتا ہے، اس اسٹیٹ میں جا سکتا ہے اگر وہ بھی تن من دھن سے ہم آپ اس کو اگر اپنا ایک مقصد حیات بنا لیں تو یقیناً اللہ کی طرف سے ہمیں مدد بھی حاصل ہوگی، اور وہ ہوگا علم الاسماء کے ذریعے. اور پھر ہی ہمارے اوپر یہ راز کھلیں گے کہ الحدود کیا ہے یا عقاب کیا ہے، یا ہم کتاب کا علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جناب، ایک بہت ہی لطیف سا نقطہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو جہاں کتاب کے علم کی بات ہوئی تھی آصف بن برکیہ کے حوالے سے، تو وہاں قرآن پاک کی اگر ہم آئے دیکھیں تو وہاں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ کتاب میں سے علم ان کے پاس تھا، مطلب کچھ علم تھا ان کے پاس، کتاب کا کچھ علم ان کے پاس تھا. تو ذرا یہ سوچیں کہ اگر کچھ علم تھا تو ان کا تصرف یہ تھا کہ وہ پلک جھپکنے میں لے کے آ گئے ہیں تخت. جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو ان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے علم الاسماء؟ کیا سمجھ آ رہی ہے یہ عقاب سے کہ یہ عقاب کیا ہمارے اندر بھی کوئی عقاب، کوئی الہدہد ہے، کوئی النمر کیا ہمارے اپنے اندر بھی ہے؟ کچھ اس بارے میں بھی بات کیجیے. جی فائزہ صاحبہ. السلام علیکم باجی، میں تھوڑی بات کروں گی اور جلدی میں تو اتنی ایجوکیٹڈ ہوں نہیں، لیکن جو مجھے تھوڑا سا سمجھ آیا آپ کریکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا جو شیر تھا جنگل میں، کیا وہ ہمارے نفس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو ہے نفس کو جو ہم اتنا سیدھا کر لیں کہ وہ چپ چاپ جو ہے آپ کے پیروں میں آ کے بیٹھ جائے اور آپ اس کو بولیں کہ اب آپ ٹھیک ہو، اب آپ صحیح ہو. یہ بس مجھے ذہن میں آیا تو شیئر کیا. دوسری بات یہ کہ جب ہدہد جو تھا وہ غائب ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کو لاؤ اور میں اس کو سزا دوں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اس کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہے غائب ہونے کا، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں وہ کسی کو جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، ہمیشہ اپنی طرف سے کچھ نہ سوچنے لیکن ہمیشہ یہ بھی سوچیں کہ کسی بندے کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس میں بھی آئی تھنک یہ پوائنٹ تھا کہ ہر بات میں پازیٹیو سوچنا چاہیے. کوئی بندہ کچھ بھی کرے، ہم 100% جو ہے اپنی ججمنٹ نہ پاس کریں، اس میں بھی ہم یہی سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی ٹھوس وجہ تھی. بس یہی شیئر کرنا تھے تھوڑے پوائنٹس. تھینک یو. اوکے، تھینک یو ویری مچ. زبردست فائزہ صاحبہ. اور ہمارے جو باقی پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ضرور بات کیجیے. بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ بہت لمبی بات کریں. کوئی چھوٹی سی، کوئی ایک جملہ بھی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے، کوئی چھوٹی سی بات بھی ذہن میں اگر آ رہی ہے، حضرت سلمان علیہ السلام کے قصے میں سے کوئی بات جس نے آپ کو بہت کلک کیا ہو، آپ ضرور بات کیجیے. جی اسد یوسف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی باجی، میں اس پہ کہنا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ علم الاسماء کو کیسے حاصل کیا جائے یا کس طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا اس کا کانسیپٹ کہ جس طریقے سے کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر جو ہے صرف 0 اور 1 کی لینگویج کو سمجھتا ہے،
لیکن ہم اس کے اندر دنیا جہاں کی کتابیں آ جاتی ہیں. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ایک روشنی ہوتی ہے، ایک اس کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے سافٹ ویئر، اور کچھ ہم لوگوں نے فزیکلی طور پر اس کو کہا کہ بتا رکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز آئے تو یہ اس طریقے سے، تو اس کے پیچھے پروگرامنگ کی گئی ہوتی ہے. لیکن بیسیکلی وہ 0 اور 1 کو، یس اور نو کو جانتا ہے کہ لائٹ کس طریقے سے آ رہی ہے. کہ اگر ہم اس میں اور ڈیپ جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو گنتی کے ورڈز ہیں کس طریقے سے کوڈنگ کی گئی ہے کمپیوٹر میں، 8 9. تو اسی طریقے سے علم الاسماء کے لیے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن ایک نور ہے. اب جو اس نور سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ یعنی روحانیت کی طرف جائے گا، وہ حقیقتوں کو سمجھے گا. ہر ایک چیز کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کا نور کام کر رہا ہے. جیسے ہمارے بابا جی بتاتے ہیں کہ ہر ایک چیز جو ہے مقداروں سے بنی ہوئی ہے. جب ہم لوگ اس قابل ہو جائیں گے یا ہمیں اس چیز کا علم اچھی طرح حاصل ہو جائے گا تو ہم پھر جس مقدار کو کم کر سکیں، کوانٹٹی کو کم کر سکیں، تو مٹی سے سونے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، سونے کو مٹی میں کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں علم الاسماء میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے. تو یعنی اور جو علم الاسماء ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. پھر ان کو سیکھنے کے لیے اس میں ہم سب کو ڈیپ ڈائیو کرنا پڑے گا کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. اور میں بھی سیکھ رہا ہوں تو آپ بھی سیکھیں. یہی کچھ کہنا چاہوں گا. شکریہ. اوکے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. علم الاسماء کو کافی حد تک آپ نے ایکسپلین کیا. ہم چاہیں گے کہ مزید بھی ہمارے پارٹیسپینٹس اگر اس بارے میں بات کر سکیں. اچھا، ایک چیز انا کی لہروں کی جو بات ہوئی، اصغر صاحب نے اس بارے میں بات کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیونیکیشن، جیسے کائنات کی ہر شے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا بھی کہ کائنات کی ہر چیز، یہ پرندے بھی آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. جیسے ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی کہ ہدہد کیسے جو یمنی ہدہد تھا تو اس سے وہ بات کر رہا تھا، اور کیسی وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، کیسے ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں، سارا کچھ ڈیوٹی. پھر پرندے ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں. اچھا، جو انا کی لہروں کی بات ہوئی، جیسے بابا جی والا واقعہ بھی، کہ کمیونیکیٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں. کیا کمیونیکیشن صرف وربل تو ہے ہی، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، نان وربل کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں. نان وربل میں کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمارے اندر جب کوئی فیئر پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی فیئر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو؟ اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ اچھا سوچ رہے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے وہ انا کی لہریں کہیں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی کمیونیکیشن کا انداز ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا. میلوں دور بیٹھے ہوئے انسان تک وہ ہماری لہریں پہنچ جاتی ہیں. کیا اس طرح کی بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ اس بارے میں ضرور بات کیجیے، کیونکہ اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کس طرح کی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. جیسے یہ چیونٹیوں کی بات کی گئی تھی کہ چیونٹیاں کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ اتنا کوئکلی رسپانس ان کی طرف سے آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ چیونٹیاں کتنے انداز میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں؟ 3 طریقے، جو ان کے بڑے بڑے 3 طریقے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے. ایک جو ہمیں پتا چلا کہ کیمیکل سگنلز کا ان کا طریقہ ہے، دوسرا ان کا وائبریشنز کا ہے، اور تیسرا ٹچ سگنلز. اور ٹچ سگنلز مطلب وہ اپنے اینٹیناز کھڑے کر لیتی ہیں، اور وہ اینٹیناز ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کا کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور جو کیمیکل سگنلز ہیں تو اس کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ جب چیونٹیاں کہیں پہ بھی موو کرتی ہیں تو وہ ایک خاص قسم کا کیمیکل وہاں پہ چھوڑتی ہوئی جاتی ہیں، اس راستے پہ ایک خاص قسم کی خوشبو، جو دوسری چیونٹیوں کے لیے ایک میسج ہوتی ہے کہ وہاں پہ خطرہ ہے، فلاں جگہ سے تمہیں کھانا مل سکتا ہے، اس طرف جاؤ، اس طرف نہ جاؤ. تو یہ جو کیمیکل سگنلز ہوتے ہیں تو وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وائبریشنز بھی، کہ وہ اپنی وائبریشنز ایک دوسرے کو وائبز بھیجتی ہیں کہ اس طرف جاؤ، یہ کرو، وہ نہ کرو. یہ تو ایک صرف چیونٹیوں کی مثال ہم نے دی، کیونکہ اس میں چیونٹی کی بات بھی ہوئی. اب ہم
مزید دیکھنا چاہیں کہ کمیونیکیشن کے اور کون کون سے انداز ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا، کبھی غور کیا کہ اگر آپ کسی چیز سے خوف زدہ ہو جائیں تو ایک خاص قسم کا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، اور دوسری چیز کو جو بھی، اگر فرض کریں کتا ہے نا، اسے پتہ چل جائے گا یہ بندہ ڈر رہا ہے تو وہ اٹیک کرے گا. اسی طرح سے کچھ اور جانوروں کے بارے میں بھی ہے، حالانکہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، آپ نے تو صرف سوچا تھا، آپ کے اندر ایک اس طرح کا ہارمون پروڈیوس ہوا. تو یہ بھی کوئی انا کی لہروں میں چیزیں آتی ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے اس حوالے سے؟ اس پہ سوچئے گا ضرور. لیکن اب آپ جو چاہیں بات کریں. جو ہم نے پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، ایک اندر کی دنیا، ایک باہر کی دنیا. ملکہ سبا کا اس میں جو قصہ ہے وہ کس چیز کو ریپریزینٹ کر رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ظاہری جو سلطنت ہے اس کی بات ہو رہی ہے؟ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اصغر صاحب. آپ ہی یہ جو ابھی تک پڑھا ہے، سمجھا ہے نا، وہ اس طرح کہ بابا جی کتاب رنگ و روشنی میں بتاتے ہیں انسان کا ذہن خالی ہے، اینٹینا ہے، یعنی جو ہوں نا، میرا ذہن صرف خالی امپٹی اینٹینا ہے. اب اس کی دو طرزیں ہیں، ایک ریسیونگ، ایک سینڈنگ. اب جیسے چونٹی کی ہم بات کرتے ہیں، حدود کی بات کرتے ہیں، تو جو حدود، چونٹی اور عقاب، یہ ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ان میں کام کر رہی ہے. تو ہر علم کے تین بنتے ہیں، ایک نام، ایک اس کی صفت اور ایک خصوصیت. اب وہ یہ جتنے مجھے خیالات آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ہی بیسیکلی کسی نہ کسی نوع سے آ رہے ہیں، بابا جی کی فرماتے ہیں، اور اسی کو ہی میں غصہ، محبت، پیار، وائبس کہہ کے آگے ٹرانسمٹ کر رہا ہوں. جیسے انا کی لہریں ہیں، میں یہاں بیٹھا کسی کو سوچتا ہوں تو فون آ جاتا ہے، تو وہ انا کی لہریں وائبریشن کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اور جتنے بھی خیالات آ رہے ہیں یہ تمام مخلوقات کے ہیں، اور یہ سب تین لطیفے رکھتے ہیں: نام، صفت، خصوصیت. انسان واحد وہ مخلوق ہے جو چار لطیفوں کا حامل ہو سکتا ہے. یعنی کہ میں اس کو ڈائیورٹ کر سکتا ہوں، مجھے خیال ایک آ رہا ہے، میں اسے اپنی مرضی پہنا سکتا ہوں. یہ چوتھا لطیفہ ہے. یہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ جو انا کی لہریں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جتنی بھی ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی صفت کی ایک ٹریولنگ ہو رہی ہے تابع ہیں. ہمارے جی ساتھ. جی شکریہ. بالکل بالکل، بہت شکریہ اصغر صاحب. لیکن اٹس مور دین وائبریشنز. اگر وائبس کی بات ہم کرتے ہیں کہ شاید وائبس کو انا کی لہریں کہا گیا، تو وائبس اس کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے، لیکن ٹوٹلی صرف وائبس کو ہم انا کی لہریں نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ، بہت زبردست آپ سب کی شیئرنگ. جی مریم صاحبہ، خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. جی جی رخسانہ جی، مجھے بس ایک پوائنٹ جو ہائی لائٹ ہو رہا تھا وہ یہ کہ جیسے وہ آپ نے ذکر کیا نا عقاب کا، بابا نے جیسے جی بتایا اس میں کہ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ 8 گنا، یعنی کہ پکسل کر لیں 8x اور اس کو وہ دیکھ سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہدہد کا تھا اس کو ہم نے دیکھا، تو مجھے یہ چیز آ رہی تھی ذہن میں کہ یہی چیز ہمارے اندر بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر ایک کی جو ایبلٹی تھی اس کو کیسے یوٹیلائز کیا. جی انہوں نے ہدہد کو دیکھنے کے لیے بھیجا تو ان کو پتا تھا کہ بھئی عقاب ابھی اس نے پرواز اوپر بلند کرنی ہے، 8x 8 گنا اس کی وہ بصارت، اس کی نگاہ تیز ہے، تو اس نے ڈھونڈ لینا. انہوں نے اس کو بھیجا ڈھونڈنے کے لیے. تو ایک یہ بھی وزڈم ہے کہ یہ چیز، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بھی ہے کہ میرے اندر جو ایبلٹیز ہیں تو میں نے اس ایبلٹی کو کس ٹائم پہ کس طرح یوز کرنا ہے. تو یہ بھی مجھے زبردست. جی آ رہا تھا. جی تھینک یو. تھینک یو تھینک یو. اچھا جی، یہ بتائیے کہ کسی کو پتا ہے کہ اپنے اندر کے الہدہد کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور کسی کو تھوڑا سا کوئی وہ ایکسرسائز پتا ہے، وہ کیا ایکسرسائز کروائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے اندر کے جو الہدہد کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کیسے کنفرم کرنا ہے کہ واقعی یہ اب ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور یہ صحیح کام کر رہا ہے؟ اگر کسی کو وہ چھوٹی سی ایکسرسائز یاد ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. نفیسہ عظیمی صاحبہ، ویلکم. السلام علیکم باجی. وعلیکم باجی السلام. 2 پوائنٹس مجھے ملے کہ ایک تو یہ کہ جانور جو ہیں ان کا بھی اپنا پورا ایک سسٹم ہے، ان کا پورا ایک ایڈمنسٹریشن بھی ہے. مطلب
اس میں ڈیوٹیز ان کی ہوتی ہیں، اسائنڈ ہوتی ہیں، جی جی جس طرح انسانوں میں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ جو لہروں کی جو ٹرانسفر اور ریسیونگ ہے، اس کے بارے میں خیال آ رہا تھا کہ غیر ارادی طور پہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ارادی طور پہ بھی۔ تو اس میں بہت ایک یہ سمجھ آئی پوائنٹ، مجھے بہت خاص لگا کہ جب ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہماری سوچ کی حد تک ہم کہتے ہیں کہ بس یہ خیال میں نے یہ سوچ لیا، مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں آج تک پہنچایا، یا ہم نے زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم بہت نانیک ہیں۔ لیکن اگر ہماری سوچ کی جو لہریں ہیں وہ مطلب وائبز ایک ماحول کریٹ ایسا کر رہی ہیں جو ارد گرد باقی لوگوں کو ٹرانسفر ہو رہا ہے، ریسیو کر رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہر وقت ہم کسی نہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ یہ مجھے پوائنٹ بہت اہم لگا تھا، تو زبردست جی، شیئر کرتے ہوئے شکریہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر صرف لفظ اور عمل ہی اہم ہوتے تو پھر نیتوں کی بات نہ کی جاتی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو کہانی تو شروع ہو جاتی ہے ہماری انٹینشن سے، نیتوں سے۔ اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ نیتوں میں خلوص ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے نا۔ اچھا جناب، جی عقاب بالکل۔ سے جو ایک اور بات اگر آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ایبیلٹیز عام انسانوں کی نسبت کئی گنا ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں، رائٹ؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ عام انسان کی نسبت ان کی ہر صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی سوچئے گا کہ یہ عقاب ایک ریپریزنٹیشن ہو سکتی ہے کچھ اس طرح کے طرف بھی۔ علم الاسماء کی بات ہوئی، اور یہ علم الاسماء وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، اور اسی علم الاسماء کی وجہ سے انہیں زمین پہ خلیفہ بنایا گیا، اللہ کا نائب ڈکلیئر کیا گیا۔ تو کیا سمجھ آئی ہمیں کہ علم الاسماء جب کسی انسان کے پاس ہوتا ہے تو ہر مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ علم الاسماء اب ہے کیا؟ جیسے کہ آپ میں سے ہمارے کچھ پارٹیسپینٹس نے بات بھی کی کہ اللہ کے نور، اللہ کا اسم، اللہ کا ہر اسم جو ہے کیا ایک تجلی، ہر دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی کسی نہ کسی تجلی کا مظہر ہے۔ اب وہ تجلی کام کیسے کر رہی ہے، کیا قوانین ہیں، کیا فارمولے ہیں؟ جیسے ہم کسی عام چیز کو اگر جانتے ہیں نا کہ پانی ایسے بنتا ہے، فرض کر لیتے ہیں ہمیں اس فارمولے کا پتا ہے، لیکن یہ کائنات کام کیسے کر رہی ہے؟ یہ اگر بارش ہو رہی ہے اس ٹائم لاہور میں، تو یہ بارش برسانے کے پیچھے پورا نظام کیا ہے، کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے، اس میں کون سی اللہ کی صفت کام کر رہی ہے، اللہ کا کون سا جو اسم ہے وہ ایکسرسائز ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنا۔ تو جن کے پاس علم الاسماء ہوتا ہے وہ ان سارے قوانین سے، ان سارے رازوں سے، ان ساری حکمتوں سے، ان سارے فارمولوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے آصف بن برخیا کے پاس تھوڑا سا علم تھا، کتاب میں سے علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا، تو وہ پلک جھپکنے میں لے آئے تھے۔ جو اہل تکوین ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، جن کو ہم ایڈجسٹمنٹ بیورو بھی کہتے ہیں، تو ان کے پاس یہی تو علم ہوتا ہے، علم الاسماء۔ جس کے پاس، جس کا جتنا مقام ہوتا ہے، یقیناً اس کے پاس اتنا زیادہ یہ علم ہوتا ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم دعا کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، تو جو اللہ کے راستے میں جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں ضرور اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو آج ہم یہ نیت بھی کر لیں، آج ہم یہ دعا بھی کر لیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی یہ علم الاسماء عطا فرما دے، ہمیں بھی وہ راز سکھا کہ ہم بھی تیری کائنات کو جاننا چاہتے ہیں، تیری کائنات کو ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم پہ مہربانی فرما۔ اور یہ جو تو نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اور اللہ تو بار بار کہتا ہے کہ ہے کوئی جو تفکر کرے، بار بار اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے کوئی جو غور کرے، تو کیوں کہہ رہا ہے، کیوں وہ چاہتا ہے ہم غور کریں؟
ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. ہم دیکھیں تو صحیح، کبھی اس کائنات کو ایلین بن کے دیکھیں آپ، کہ جیسے آپ ایک نئی دنیا میں آئے ہیں، تو پھر سوچیں کہ مجھے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے تو یہ سارا کچھ کیسے کام کر رہا ہے. اجنبی نظروں سے دیکھیں ہر چیز کو، پھر اس میں انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا، پھر ہم تھوڑی سی جستجو بھی کریں گے، پھر ہم اللہ سے مانگیں گے بھی، اللہ بس تو بتا، ہمیں بھی دکھا، ہمارے دل پہ بھی اتار وہ فارمولے، ہمیں بھی وہ حکمتیں سکھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہی بات نہیں آنکھ عطا فرمائی ہوئی تھی، وہ اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتے تھے، اور ان کی دیکھیں سلطنت کتنی وسیع تھی. تو ظاہری سلطنت کی یہاں صرف بات نہیں ہے، یہ باطنی سلطنت کی بھی بات ہے، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ باطنی سلطنت حاصل کیسے کی جاتی ہے. اور یہ بھی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں سیکھا کہ جتنی بڑی بھی سلطنت آپ کے پاس ہو زندگی میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت سے چیلنجز آئے، جیسے ہوتا ہے کہ سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے، تو سب کچھ پاسبل ہے. یہ نشیب و فراز سب کی زندگی میں آتے ہیں، تو ہماری زندگی میں آئیں تو ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں. یہ انبیاء کے جو قصے ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ انبیاء کے قصے بیان کیوں کیے گئے ہیں قرآن پاک میں. کیا یہ محض انبیاء کے ان زمانوں کے قصے ہیں، یا ہمیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس پہ آپ تھوڑا سا ضرور تفکر کر کے آئیے گا. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل سلطنت باہر کی دنیا پر نہیں، اپنے اندر کے غرور، غفلت اور بے شعوری پر حاصل کی جاتی ہے. اور جس انسان کو علم، طاقت، اختیار اور وسائل مل جاتے ہیں، پھر وہ شاکر بھی رہے، عادل بھی رہے اور عاجز بھی رہے، تو ایسا انسان اپنے باطن کی حقیقی سلطنت کو پا لیتا ہے. اپنے باطن کو فتح کرنا ہی اصل فتح ہے. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب ساتھ رہے. آپ میں سے ہمارے بہت سے پارٹیسپینٹس جنہوں نے بات کی، جو خاموش رہے، سب کا بہت شکریہ. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں، اپنی بہت سی مصروفیات کو چھوڑ کے یہ سیشن جوائن کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا ہو جائے. کیا اس کے علاوہ انسان کو کچھ چاہیے؟ اللہ کے حبیب ہمیں قبول فرما لیں، اس طرح سے قبول فرما لیں کہ ہمیں ان میں شامل فرما لیں جنہیں وہ بہت عزیز رکھتے ہیں، جنہیں بہت قریب رکھتے ہیں. اپنی شان کے مطابق ہمیں تمام عالمین میں دائمی حضوری عطا فرما دیں. ہم جیسے بھی ہیں، نکمے، ناکارہ، کھوٹے سکے، ہمیں قبول فرما لیں. جیسے بھی ہیں تو کھوٹے سکے ہی، لیکن ہمیں قبول فرما لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. تو ہم بھکاری بن کے ہی بیٹھتے ہیں اس سیشن میں، سوالی بن کے ہی بیٹھتے ہیں، اور آقا جانتے ہیں ہماری التجاؤں کو بھی، ہمارے سوال کو بھی. بس قبول فرما لیں. آئیے درود شب جمعہ سب ایک بار پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے آپ سب سے ملاقات ہوگی. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.